अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अप्रैल 2022 के बाद कई मौक़े आए जब तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन हर दफ़ा तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत को मुस्तरद किया। समझाया गया कि मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन कभी कहा गया कि चोर डाकुओं से बातचीत नहीं करूंगा और कभी कहा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत से बात नहीं करूंगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं और उम्मीद पैदा होती है कि शायद अवाम से इतनी ज़्यादा पज़िराई मिलने के बाद मेरा कप्तान बातचीत के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर वही रवैया कि मैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कैसे बात कर सकता हूं। तब्दीली आई तो वो ये थी कि बात उनसे करूंगा जिनके पास इख्तियार है, जिनको मेरा कप्तान बाइख्तियार समझता है। वो बात करने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से मीडिया में किसी अमरीकी वफ्द की बातचीत की जा रही है कि अडयाला में उनकी कोई मुलाकात या तो हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन अभी तक इसके कोई नताइज सामने नहीं आए हैं। 2 दिन पहले अलीमा खान की तरफ से एहतजाजी तहरीक की तैयारी का पैगाम पहुंचाया जाता है और लगता है कि मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज के बाद अलीमा खान ने वो बात की कि अगर ये बात तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 साल पहले की जाती तो आज तहरीक इंसाफ के हालात काफ़ी बेहतर होते। जो कहा जाता था कि मेरा कप्तान डट कर खड़ा है, अब अपने भाई की रिहाई के लिए अलीमा खान ने कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आमादगी जाहिर कर दी है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद क्या अब तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया है कि सियासत मुमकिनात का खेल है और मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ चीज़ें मनवाई जाती हैं और कुछ दूसरे फरीक की माननी पड़ती हैं? तहरीक इंसाफ क्या मांग सकती है और दूसरा फरीक क्या दे सकता है? इस सियासी सूरत हाल पर हम 5 सवालात पूछते हैं। सवाल नंबर 1, माजी में तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों पर NRO मांगने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। अलीमा खान की तरफ से कुछ लो कुछ दो की बात की जा रही है, क्या अब इसे NRO मांगना या डील कहा जा सकता है? सवाल नंबर 2, अलीमा खान ने कहा कि बता दें कि इमरान खान से आपको क्या चाहिए। मौजूदा हालात में इमरान खान सियासी तौर पर दूसरे फरीक को क्या दे सकते हैं? सवाल नंबर 3, मीडिया में जिस अमरीकी वफ्द का जिक्र किया जा रहा है, अगर तहरीक इंसाफ अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती तो क्या अमरीकी वफ्द इमरान खान के लिए कोई रियायत हासिल कर पाएगा? सवाल नंबर 4, कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया है कि भारत के साथ जंग के बाद पाकिस्तान की सियासत बहुत बदल चुकी है और क्या मौजूदा हालात में इमरान खान को उनकी मर्जी की डील मिल सकती है? सवाल नंबर 5, अलीमा खान ने कहा कि हमें 2 साल से ये पता नहीं चला कि आप हमारे भाई से क्या चाहते हैं, आप हमारे साथ मेज पर आकर बैठ जाएं। क्या तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया है कि मुज़ाकरात की मेज पर कुछ लेकर और कुछ देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार बेनिश सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बेनिश, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब। शुक्रिया हसन साहब, आप तशरीफ़ लेकर आए। और प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शिफा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले हसन आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि ये जो अलीमा खान साहिबा की जानिब से कल ये बात हुई, अभी तक उसके काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने भी आज एक पूरी इसके ऊपर स्टोरी लिखी कि क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या ऐसे मुमकिनात हैं, क्या ऐसे कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर कोई लचक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाए तो? देखिए, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमें बताएं हम क्या करें, तो तकरीबन जो है आपको याद होगा कि मुतअद्दिद मरतबा 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 9 मई के बाद जो हुई थी, उसमें DGISPR ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया था कि 9 मई पर जो है वो पब्लिक अपॉलॉजी करनी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपनी गलती तस्लीम करनी होगी, और फिर अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात भी आपको सियासी जमातों को आपस में करने होंगे। यानी अगर अपोजिशन है तो वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर सकती है। तो लिहाजा जो रास्ता इमरान खान की रिहाई के लिए तलाश करना चाह रही हैं अलीमा खान साहिबा, वो रास्ता बंद है जी। और ये बेसिकली अलीमा खान साहिबा ने ये आज खुद ये बात नहीं की, यकीनी तौर पर अपने भाई के साथ उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उनको भाई की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल मिला। और इमरान खान साहब ने भी कोई मिलती जुलती बात की थी। उन्होंने कहा था जी कि मैं मुल्क के लिए बैठना चाह रहा हूँ, जो है मोदी वो ज़ख्मी हो चुका है और मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए बैठना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान ने जो हालिया मार्का जो हुआ है इंडिया के साथ, उसमें मार्का हक में जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है वो तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद मिली है, उनके बगैर मिली है। तो अब वो जेल में है और देखें पाकिस्तान जो है वो फातेह हो चुका है। सो लिहाजा इमरान खान की जो अहमियत है वो जो है वो इस वक्त बहुत कम हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि मुल्क से एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट बैंक खत्म हो चुका है। अच्छा। तो लिहाजा आइंदा जो इंतखाबात होंगे
وہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی ووٹ کسی کو نہیں ملنا. ابھی سیالکوٹ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے جی, پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کتنی مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور کتنی مقبولیت ہے دیگر جماعتوں کی, وہ فرق سامنے آپ کے جلد آ جانے. حسن صاحب ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, ایک منٹ, یہ جو ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی اہمیت کم ہو چکی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک کم ہو چکا ہے, اور عمران خان صاحب کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہی. اگر میں 100 افراد کی بات کروں پاکستان میں, اگر ایک سیمپل سائز میں لوں, آپ کے خیال میں 100 میں سے کتنے افراد آج عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہیں گے, یا ان کے اندر وہ پاپولر ہوں گے آپ کی نظر میں؟ ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں, جس گاؤں کے اندر جہاں میرا فارم ہاؤس ہے, یہاں پر تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. میں یہاں سے اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ منصور بھائی آ جائیں اور مائک لے کے جو گاؤں کے ہر بندے کے پاس جائیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا فارم ہاؤس ہے نا, آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں تو میرے سامنے جو ہے وہ 1500-2000 لوگ رہتے ہیں. اچھا, جو میرے فارم ہاؤس کے سامنے گاؤں ہیں. اچھا اچھا, جو آپ چلیں میرے ساتھ وہاں پر. اچھا چلیں, چھوڑیں جی, اس کو چھوڑیں. پوری یونین کونسل ہے, پوری یونین کونسل کا آپ آ کے سروے کرا کے دیکھ لیں. اچھا, اور ابھی دیکھیں, میں تو اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پر لوکل باڈیز الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. جی لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے تو جو تاثر ہے وہ ختم ہوگا, ادروائز ان کا بھرم قائم رہنا ہے. اچھا, اور ابھی جو نیکسٹ ٹیسٹ آپ کے سامنے کبھی بھی آنا ہے وہ تو یہ سیالکوٹ کا الیکشن ہے, اور یہ ضمنی الیکشن ہے, اور یہ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. اب اس میں ایک چیز آپ دیکھ لیں, جس طریقے سے اب پہلے مسلم لیگ نواز نے پہلے ضمنی انتخابات جیتے تھے, ڈسکا کا الیکشن تھا, پی ٹی آئی نے مکمل دھاندلی کے باوجود بھی وہ نہیں جیت سکی تھی, مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ سیٹ نکال گئی تھی. اور ابھی یہ تاثر ہے کہ اس سے بہتر پوزیشن میں, مسلم لیگ نواز سے زیادہ بہتر پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا. شفا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو بھی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ جو ایک بیان آیا ہے, یہ پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ آیا ہے آپ کے خیال میں, حالات کو دیکھتے ہوئے ڈسپریشن کی وجہ سے آیا ہے, یا ایک فرینڈلی آفر ہے یہ کہ چلیں آئیے بیٹھ کے ریزالو کر لیں؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس آفر؟ اس پہ دونوں طرف سے تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس پر بات بھی کی جا سکتی ہے. ایک تو فرسٹریشن ہو سکتی ہے یقینی طور پر کہ ایک بہن یہ بات کر رہی ہے کہ بھئی ہمارے بھائی کو رکھا ہوا ہے جیل میں, 2 سال سے وہ قید ہیں, آدھے کیسز ان کے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے, ایک کیس جو رہتا ہے وہ لگ نہیں رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک بہن فرسٹریٹ ہو کر شاید یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ کیا گیو اینڈ ٹیک آپ نے کرنا ہے, اگر گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے, بیکاز شی یوز دیز ورڈز گیو اینڈ ٹیک, اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اکیلے پیرائے میں دیکھنا مناسب نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ ملائیں اس بات کو کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کی بات چیت ہوئی ٹیلی فون پر. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ میرے ہی پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب نے جب یہ پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی اس وقت انہوں نے کہا, اس کے بعد انہوں نے کہا جب پاکستان یہ سارا معاملہ جیت گیا تو اس کے بعد طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ صرف بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے, بات چیت سے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں. تو بات چیت سے اگر معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں حکومت کی لیول پہ, جس کا کہ اس کے کچھ دنوں بعد ہمیں جو کڑیاں ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر سیف کی بات چیت کے ذریعے بھی نظر آتا ہے. پھر آپ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو اس مرتبہ میں ڈائریکٹلی اکیلے 1-on-1 ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھوں گا اور میری پارٹی کا کوئی بندہ نہ آئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. آج انصار عباسی صاحب کی اسٹوری بھی جو ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کی کچھ کڑیاں بتا رہی ہے. ساتھ ہی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک وفد پاکستان آلریڈی آ گیا ہوا ہے, جو کہ ان کی ملاقات تو خیر نہیں ہوئی ابھی کسی سے, لیکن وہ وفد یہاں پر موجود ہے اوورسیز پاکستانیز کا. تو بات چیت کے مکسڈ سگنلز اگر ایک جماعت سے آ رہے ہیں تو حکومت کی جانب سے بھی آ رہے ہیں. پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی بات چیت ہو رہی ہے اور آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, تو حکومت بھی دوسری طرف یہی مکس سگنلز دے رہی ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت کے سے آگے معاملات چلے گئے ہیں اور پھر ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں, اور باقی آدھے لوگ کہتے ہیں شفا اس کے اندر ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر بات چیت ہو رہی ہے, اگر کوئی بریک تھرو ہو چکا ہے, اگر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات جو ہے وہ کافی حد تک آگے چلے گئے, دین وائی ووڈ علیمہ خان سے کہ اگر ہم سے بات چیت کرنی ہے تو کر لیں؟ یہ تو پھر نگیٹ کر دیتا ہے اس بات کو. وہ تو خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, طارق فضل چودھری صاحب کے ہی بیان کے بعد ہی خان صاحب کا بھی یہ بیان آیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ڈائریکٹلی اس مرتبہ مجھ سے کرے اور میں ڈائریکٹلی بات چیت کروں گا. تو بریک تھرو نہیں ہوا ہے, کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے, ویئر دیر از اسموک دیر از فائر, تو آگ کے بغیر دھواں اٹھتا نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے پیمانے پہ بات چیت ہوئی ہو, چل رہی ہو. بریک تھرو ابھی نہیں اس کو کہہ سکتے, کیونکہ جب گیو اینڈ ٹیک کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو ڈیل کا تاثر ضرور دے رہے ہیں, لیکن ادروائز بھی جب بھی بات چیت ہو یا ہم اس کو اگر
وہ مذاکرات بھی کہہ لیں کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ کر رہی تھی تو اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک کہیں نہ کہیں تو فال کرتا ہی ہے, آ ہی جاتا ہے اس کے ایمبٹ میں. کچھ پی ٹی آئی کہیں سے پیچھے ہٹے گی, کہیں سے حکومت آگے آئے گی, یا اسٹیبلشمنٹ کہیں پیچھے ہٹے گی, کہیں حکومت پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی. تو کسی نہ کسی کو کچھ ون ون سچویشن سب کے لیے بنانے کو ہی گیو اینڈ ٹیک میرا خیال ہے کہتے ہیں. لوگ اس کو ڈیل کا تاثر زیادہ دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کا جو لب لباب ہے بات کا وہ یہ ہے کہ کم از کم دھواں تو نظر آ رہا ہے, آگ تو کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے. ہاں جی, دھواں نظر آ رہا ہے, لیکن جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ مقبولیت ختم ہو گئی, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. الیکشنز کا تو ویسے ہی بھرم کوئی نہیں رہ گیا 8 فروری کے بعد, تو چاہے لوکل گورنمنٹ ہو جائیں یا چاہے کوئی اور الیکشن ہو جائیں, اعتبار کون کرے گا ان کا. تو پھر میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کی نظر میں 2018 میں تھا 2018 میں نہیں, 2018 میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوا تھا کہ ایک پارٹی کا بلہ بھی چھین لیا اور ایک پارٹی کو کیمپین بھی نہیں کرنے دیا, اور اس کو لیوریج کس چیز سے ہوا تھا. اگر اس مرتبہ الیکشن میں پی ٹی آئی کیمپین کر سکی تو وہ کہاں کر سکی, وہ سوشل میڈیا پر ہی کر سکی نا, زمینی طور پہ لوگ غائب تھے. اپنی حکومت میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے نا. اور ساتھ ہی حسن صاحب ایک سیکنڈ, ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے ان کے بغیر ہی جو ہے وہ کامیابی پاکستان کو مل گئی. تو اگر اتنی کامیابی پاکستان کو ان کے بغیر مل گئی ہے تو پھر سوشل میڈیا کے وہ واریئرز کس کو کہہ رہے تھے, وہ کس کی جماعت کے لوگ تھے, وہ جو سوشل میڈیا کے واریئرز تھے دن رات صبح شام پاکستان. شفا سے جلدی سے پہلی بات, اگر کسی واریئر نے جو پاکستان کی نیشنلٹی رکھتا ہے اس نے پاکستان کے لیے کیا, تو نہ وہ حکومت پر احسان تھا نہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر احسان تھا. میرے خیال کے مطابق میں نے جو کچھ کیا میرا کسی پر احسان نہیں ہے, وہ میرا فرض تھا بینگ پاکستانی. میں پاکستان کو اٹھا رہا ہوں تو وہ مسلم لیگ نواز کہے جی کہ یہ ہمارے واریئرز نے کیا ہے. یہ واریئرز نہیں تھے, اپنے ملک کے لیے تھے, وہ ملک کے واریئرز تھے. اچھا میں ضرور ملک کے واریئرز تھے, لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ قیدیں گزار کر آئے ہیں, جیلیں کاٹ کر آئے ہیں. اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے تھے تو وہ عمران خان کے بیانیے پر بھی کھڑے تھے نا. پھر عمر ایوب صاحب جو باتیں کر رہے تھے, نہیں آپ سنیں, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو فیول نہیں ہے, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو نیشنل اسمبلی میں جو ذمہ دار پوزیشن کے اوپر تھے, جن کو بولنا چاہیے تھا کہ جی ہم جو ہے وہ افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری عوام کو انہوں نے جو ہے وہ بدظن کیا کہ شاید جو ہے انڈیا پاکستان کو آگے مارے گا. اس طرح کی باتیں تو عمر ایوب صاحب کرتے رہے ہیں. اور عمر ایوب صاحب جب سے ان کا وہ سٹے ختم ہوا ہے ہائی کورٹ سے, اب بیٹھ گئے ہری پور میں جا کر, اب نظر نہیں آ رہے عمر ایوب صاحب. اچھا غائب ہو گئے ہیں, اب کیوں نہیں آ رہے منظر پر. عمران خان کی بات ہوتی ہے, بات لیڈر عمران خان ہے, عمران خان کی بات مانیں گے چاہے وہ پارلیمان میں موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے پارٹی کے ورکر, اس کے پارٹی کے فالوور سارے عمران خان وہ نہل ہے. اچھا ایک مجھے خان نے ٹویٹ کی, جیل میں اندر بیٹھے ہوئے خان نے ٹویٹ کی کہ میں پاکستان اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوں, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا ورکر بھی اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. میں اب جلدی سے شفا, صرف وہ جو 100 لوگوں کا سیمپل سائز میں نے حسن صاحب کے سامنے رکھا تھا, آپ کی نظر میں 100 میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج خان صاحب کی سپورٹ میں, آپ کی نظر میں, آپ کی کیا رائے ہے؟ 75 ٹھیک ہو گیا. جی بینش, آپ نے یہ دونوں کی یہ گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں تو دھواں ہے, ایویں آگ نہیں لگتی. اچھا میں منصور, تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں لگتا وقتا کی بات تو کرتی نہیں ہوں, آپ اتنے سالوں سے مجھے جانتے ہیں, یا تو میں آپ کو خبر دوں گی یا میں آپ کو دوں گی کہ اس خبر کے پیچھے کیا چل رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا وقتا ایزمپشنز کی بات مجھے نہیں پتا. میں یہاں پہ تجزیہ کرنے تو نہیں آئی, اپنی عوام کو گائیڈ ضرور کرنے کے لیے آئی ہوں اپنی ناقص انفارمیشن کی روشنی میں. سو آپ نے پوچھا کہ علیمہ خان کا یہ جو بات تھی یہ کس وجہ سے آئی تھی. یہ ڈر کی وجہ سے آئی تھی. پاکستان دیوالیے سے کہیں آگے نکل گیا, بچ گیا بغیر عمران خان کے. پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا بغیر عمران خان کے. پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیشن سے باہر نکل آئے بغیر عمران خان کے. اور سب سے بڑی بات یہ باقی اوپر والے کا کرم تھا کہ پاک بھارت جنگ پاکستان جیت گیا بغیر عمران خان کے اور بغیر کی بورڈ واریئرز کے جو عمران خان والے ہیں. ان کے کی بورڈ واریئرز کیا کیا کہہ رہے تھے, آئی تھنک سو کہ یہ ماضی کی باتیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس صرف یہ کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, آپ کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, صرف میں 2 چیزیں آپ سے ڈسکس کر لوں گی. ان کے کی بورڈ واریئرز ہیں قاسم سوری صاحب, پی ٹی آئی میں ہی ہیں, ایسے ہی ہے. جب تک جی کیا محاشے فرما رہے ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اتنی اچھی پوزیشن پر پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر رہے ہوئے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹر بوائے رہے ہیں, ہاں ڈپٹی اسپیکر, ایگزیکٹلی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک کسی میزائل پر جنگ کے دوران, ٹائمنگ چیک کریں, جب تک کسی میزائل پر
جب تک کسی طیارے کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہوگا نا ہماری فوج آ کے نہیں گرائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جنگ جیتی ہے یہ اڈیالہ سے لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ, کس نے جیتی ہے یہ جنگ, کہاں سے جیتی ہے یہ جنگ؟ ان کے کی بورڈ واریئرز یہ کر رہے تھے. اچھا چلے کی بورڈ واریئرز کو بھی چھوڑ دیں, سارے کر رہے تھے, نہیں کی بورڈ واریئرز سارے یہی کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف یار میں نے آپ سے ایک ایگزامپل منصور بھائی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے, ہاں تو ایک آپ شیئر کر دیں, شفا سے کہتے ہوئے ایک شیئر کر دیں کہ دیکھیں جی یہ کی بورڈ واریئر ہے اور اس نے بولا ہے کہ دیکھیں جی ہم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ان سے شیئر کر دیں. آئی ایس پی آر نے ساری سیاسی جماعتوں کے ورکروں یہ ان کا بڑا پن تھا, پاکستان تحریک انصاف بھی کیونکہ یہ ان کا بڑا پن تھا. 3 دن کے بعد اڈیالہ سے قیدی نمبر 804. اچھا مجھے بات کرنے دیں, میں کسی کی بات میں نہیں بولی, میں بہت ہمبل طریقے سے شو کرتی ہوں, یہ میرا مزاج نہیں ہے لڑنے ورنے والا. آپ کا شاید کوئی اور شو ہوگا, میں لڑتا ہوں, نہیں آپ بالکل نہیں لڑتے, لیکن میں کراس ٹاک نہیں کرتی. اچھا دوسری چیز یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, کی بورڈ واریئرز کو بھی چھوڑے. علیمہ خان کی آپ نے بات کی, علیمہ خان کو تو مانتے ہیں نا, بہن ہے, پارٹی کا حصہ ہے. علیمہ خان کیا کہہ رہی تھی, ڈرون تو اسلام آباد میں آ ہی نہیں سکتے, یہ تو گٹھ جوڑ ہے نواز شریف کا. اور کس ٹائم پر جنگ چل رہی تھی, اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے, فیلڈ مارشل صاحب کے اچھے نصیب ہیں, شہباز شریف صاحب کے اچھے نصیب ہیں کہ مئی کا مہینہ انہیں بڑا راس آتا ہے. 6 اور 7 مئی کو کیا ہوا, ہم نے بھارت کے طیارے گرائے. 10 مئی کو ہم نے بھارت کو شکست فاش دی. 28 مئی کو ہم نے اتنے سال پہلے 1998 میں if I'm not mistaken ہم لوگوں نے دھماکے کیے جس کے لیے ہم آج یوم تکبیر منا رہے ہیں. اور 28 مئی سے پہلے کل کا دن تھا 27 مئی, جس میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ خان کی کام پہ واقعی ٹانک رہی ہیں, کہ سب کچھ میرے بغیر ہو گیا, میں تو آبسلیٹ ہو گیا, اب میں کیا کروں گا. جاؤ علیمہ بہن میری, جاؤ جا کے آفر دے کر آؤ کہ ہم آپ کو کیا دیں کہ بدلے میں آپ مجھے رہائی دیں گے. یہی جملہ تھا, میں نے مس کوٹ تو نہیں کیا, یہی کوٹ ہوا تھا. تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے کہ علیمہ خان, میں پوری ٹرانسکرپٹ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں, مجھے یاد ہے کیونکہ میں ہنس رہی تھی کہ جس ٹائم پر علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر رہی تھی اس سے ایگزیکٹلی 22 گھنٹے پہلے عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا, میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار لوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا. 22 گھنٹے اپنے بیان پہ نہیں ٹک سکے. 22 گھنٹے کے بعد بہن آئی, پیچھے سے بات مت کریں, ٹیبل پر بیٹھیے, آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, بات کرتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, کیا گفٹ کریں عمران خان, کیا آپ ان کی رہائی کریں گے. یہ باتیں بینر سلیم نے نہیں کی ہیں, یہ انہوں نے کیا. یہ ڈر ہے, یہ دوسروں کے سامنے یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. میری اور آپ کی آپس کی بات ہے, آپ کے ساتھ میں ہر طرح کی سیٹنگ کروں گا. لیکن ایک چیز جو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں بڑے بسوخ کے ساتھ اور انفارمیشن کی بیس پہ, اگر ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اگر پی ٹی آئی پرائم منسٹر سے مذاکرات کرتی ہے تو آپ سمجھے وہ فیلڈ مارشل صاحب سے کر رہی ہے. اور اگر ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم, جس کے بالکل بھی رتی بھر چانسز نہیں ہیں کیونکہ ادارہ اپنا مزاج بنا چکا ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی لیڈر سے سیاست کے حوالے سے بات نہیں کرنی, لیکن چلیں جی 0.0001% کیونکہ پاکستان میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, اگر عمران خان فیلڈ مارشل صاحب سے مذاکرات کریں گے, اگر تو عمران خان یہ سمجھیں کہ وہ شہباز شریف سے مذاکرات کر رہے ہیں, کیونکہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ شہباز شریف ہیں, اور جو شہباز شریف ہیں سیم پیج, سیم کتاب, سیم چیپٹر, اینڈ دس از ہیپننگ فار دی ویری فرسٹ ٹائم. اور اگر کسی کو میری بات پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو حسن ایوب صاحب کے راوی صاحب زندہ باد, ان کے تو راوی صاحب بڑے تگڑے ہیں. حسن ایوب صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر میں نے کوئی مس فیکٹ یہاں پہ رپورٹ کیا ہے تو. اچھا ویسے وہ 100 بندوں والا سوال آپ سے بھی, آپ کی نظر میں خان صاحب کی پاپولیرٹی 100, منصور آپ کی رائے, آپ کی رائے ہے. میں رائے دینے نہیں آئی ہوں, خبر پوچھوں مجھ سے. نہیں آپ رائے دی جا سکتی ہے. یہ جب الیکشنز ہوگی اس سے پہلے دوں گی نا, اس سے مزاج کیا ہوگا, اچھا آپ رسک نہیں لینا چاہ رہی ہیں, غلط نہ ثابت ہو رسک, اور مطلب ہم کیوں مس گائیڈ کریں. نہیں مس گائیڈ کی بات نہیں ہے, اب دیکھیں نا نہیں آپ نہیں مس گائیڈ ہی ہے نا. حسن ایوب صاحب نے رائے دی نا, انہوں نے کہا میرے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھائی ان کی انفارمیشن الگ ہوگی, میں اس لیے نہیں رائے دینا چاہتی اور مس گائیڈ نہیں کرنا چاہتی لوگوں کو, کیونکہ اس عوام کو پچھلے 10 سال مس گائیڈ ہی کیا گیا کہ ایک مسیحا آئے گا جس کا نام ہے عمران خان, اور وہ پاکستان کو صاف شفاف ڈگر پہ لے چلے گا. جتنا لٹو پھٹو کی پالیسی اس دور حکومت میں تھی, کسی اور میں تھی, تو میں کیوں مس گائیڈ کروں. شفا یوسف زئی صاحبہ, یہ ساری جو گفتگو آپ سن رہی ہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ دھواں ہو سکتا ہے یہ بات چیت ہو, لیکن یہ جو جب تک سیم پیج ایک نظر آ رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں بھی ایک سیم پیج ہوتا تھا, آج بھی ایک سیم پیج نظر آ رہا ہے. اس طرح کی صورتحال کے اندر جب ہم اس کے تمام ڈائنامکس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو پائے گا. اب اگر نون لیگ نے بھی ماضی میں بریک تھرو کیا تھا, جب دراڑیں آئی تھیں, جب سیم پیج پھٹا تھا, تو اس کے بعد نون لیگ جو ہے وہ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہوئی تھی. تو یہاں پر کون سی کوئی اس بات کی گارنٹی ہے کہ دراڑیں نہیں آ سکتی. یہی نواز شریف تھے نا جو آج جو آپریشنز کے ڈیزائن بنا رہے ہیں, اور جنہوں نے میرا خیال ہے بم کا فارمولا بھی بنایا ہوگا, کیونکہ آج ان کی تشریح مئی سے میں ذرا آغاز کرتی ہوں, پھر آپ کے اس سوال کی طرف بھی آتی ہوں کہ ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے, اور مئی کے مہینے میں آج ہم نے بڑی تشہیری وہ دیکھی ہے مہم. اس تشہیری مہم میں کہاں تھا وہ سائنسدان کہ جس نے اس ساری جگہ تک پاکستان کو لا کر کھڑا کیا, پہنچایا, اتنے اربوں کے اشتہار انہوں نے چھاپے آج,
اور ایک اس کا نام تصویر نہیں لگا سکے ہم. مطلب اتنے چھوٹے دل ہمارے, اتنی تنگ نظری ہماری, مرے ہوئے اس کو 2 سال گزر گئے, اتنا ہم اس کو کریڈٹ نہیں دے سکے یار کہ تمہاری تصویر ہم لگا دیں اس شیریں مہم پہ. عبدالقدیر خان, تم نے ہمیں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا, اسلامی ایٹمی طاقت. یہ ہے حال ان کے. مطلب کیا میں اس پہ کہوں, آئی ایم شارٹ آف ورڈز. میں تو ویسے صبح سے اس چیز کو دیکھ کے بڑی حیران پریشان رہ گئی اور ڈسٹرب بھی ہو گئی کہ مطلب جو قومیں اپنے محسنوں کی قدر نہیں نہ کرتی یا ان کو عزت نہیں دیتی, ان قوموں کی پھر دنیا بھی عزت کبھی نہیں کرتی. اور یہ وہی بات ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی, اس اولاد کو بھی لوگ نافرمان ہی کہتے ہیں. پھر تو دنیا ایسی قوموں کو نہیں سراتی جو اپنے محسنوں کو ٹھڈے لائن لگا دیں کہ بھائی پوچھیں ہی اس کو نہ. ایک تصویر لگانے میں کیا جاتا تھا؟ بھٹو صاحب کی بھی تو لگائی ہے نا, بڑے بڑے دل کے ساتھ لگائی ہے. کبھی سی چھپی سی تصویر بھٹو صاحب کی بھی لگا دی ہے, چلو شکر ہے ان کی لگائی ہے. تو سائنسدانوں کی بھی لگا دیتے جس ٹیم نے اس پہ کام کیا تھا. اور اگر اگر اتنا ہی سارا کچھ کر سکتے تھے تو پھر بم اور میزائل بھی سیاستدان خود ہی بنا لے. شفا, آپ سمجھتی ہیں, آپ ایٹم بم کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو جو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا, آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے وہ ایٹمی دھماکے کیے؟ بالکل دینا چاہیے. ان کی سیاسی اس وقت پوزیشن تھی, وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے. دنیا کا عالمی پریشر دباؤ آتا ہے, سول گورنمنٹ پہ بھی آتا ہے. ان کی تو لگی ہے نا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ان کی تصویریں لگی ہیں ساتھ. اگر عبدالقدیر خان صاحب کی یا دیگر جو سائنسدان تھے ان کے لگ جاتے تو کوئی چھوٹا نہ ہو جاتا. آپ اور بڑائی آپ کی ہوتی. میں یہاں پر بیٹھ کر یہ بات نہ کر رہی ہوتی کہ بھئی آپ نے ان کی تصویر کیوں نہ لگائی. مجھے آپ نے موقع دے دیا, میرے جیسے اور بڑے لوگوں کو آپ نے موقع دے دیا کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار AQ خان کی تصویر نہیں تھی آج, ہم سیلیبریٹ بھی نہیں اس کو کر سکے. آپ کو تو کریڈٹ جا رہا ہے, بھٹو صاحب کو جا رہا ہے, اس میں سمر مبارک من صاحب ہیں اور ہمارے سائنسدان ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, دیگر ہماری سیاسی لیڈرشپ, اس وقت کی ملٹری قیادت, سب کو جانا چاہیے کریڈٹ. تو پھر وائی ناٹ AQ خان؟ تو یہ ایک سوال تھا میرا کہ جس پر نظر ثانی بھی کرنی چاہیے. میرا خیال ہے حکومت کی کوئی ہلکی پھلکی وضاحت بھی آ جائے. اگر غلطی ہو گئی ہے یہاں پر, پھر بہت بڑی غلطی تھی. اچھا, اب آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب اور جو ایک سیم پیج, وہ سیم پیج دیکھیں, نواز شریف صاحب کس طریقے سے پاکستان میں جیل میں قید ہوئے, پھر جیل سے قید ہونے کے بعد وہ کہاں گئے, اس کے بعد کتنے سالوں بعد وہ واپس آئے, اسی ملک میں آئے نا, پھر ان کے بھائی کی حکومت بنی, بیٹی کی حکومت بنی. تو یہ سیم پیج پھٹتے ہوئے یا سیم پیج پلٹتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کہ چیزیں بڑی جلدی جلدی اور بڑے آرام سے بدل جاتی ہیں, اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یہ بھی ہوا تھا اور وہ بھی ہوا تھا. اور جہاں تک وہ دیوالیے والی بات ہے کہ بھئی ہم سب کچھ اچھا ہو گیا اور دیوالیہ بھی نہیں ہو رہا ملک, اور بہت اچھی بات ہے, پاکستان ایک سٹیبل ملک ہونا چاہیے, ہم سب ترقی کرنا چاہتے ہیں, ملک کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر حکومت کیوں بیٹھی تھی؟ حکومت کو کس چیز کی آخر آئی ہوئی تھی کہ حکومت جا کے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئی, جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار بھی نہیں ہے, بات بھی بدل دیتا ہے, اس کا بھروسہ بھی کوئی نہیں ہے. تو حکومت کا بھی تو کچھ تو پوائنٹ ہے نا, کچھ تو سٹیک کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے جو کہ حکومت بھی ان کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے. یا بہت بڑے دل یعنی ریلیونسی ہے ان کی ابھی بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیونسی اللہ واسطے بیٹھ رہا تھا؟ ہاں, ریلیونسی آپ سمجھتے ہیں. یہ حسن ایوب صاحب, یہ جو تصویر والی بات ہے شفا نے جس کا اشارہ کیا, میرے خیال میں یہ واقعی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور ابھی کوئنسیڈنٹلی 2 دن پہلے ابھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر کو لے کے بھی ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی کہ لیب رپورٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی تصویریں وہاں پہ پیش کی جا رہی ہیں. لیکن آج کے دن کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کی کوئی تشہیری مہم نہیں دیکھی, ان کا تصویر, ان کا ذکر, کوئی نام ہم نے نہیں دیکھا. آپ کے خیال میں یہ غلط نہیں ہوا حسن صاحب؟ دیکھیں, وہ تو قوم کے ایسے ہیرو تھے جن کی جو قدر جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی اس قوم نے اس طریقے سے نہیں کی, اور ہمارے حکمرانوں نے نہیں کی. پرویز مشرف کے دور میں جس طریقے سے ان کو نظر بند کیا گیا, اور آخری ایام میں ان کی جو مومنٹس تھیں وہ بڑی محدود ہو چکی تھیں, اور میرے خیال سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. بس کیا بندہ کہے, یہ بیسکلی ہمیں جو ہے نا ایک اس حوالے سے سبق ہے, ہمیں جو ہے اپنے ہیرو کی جس طرح دیگر اقوام قدر کرتی ہیں, ہم نے شاید ان کا وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اور آج کے دن یوم تکبیر کی جو ہے نا وہ خوشیوں کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں, تو اس موقع کے اوپر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے وہ اس طریقے سے نظر انداز کرنا افسوسناک ہے, اور مجھے تو بڑا افسوس ہے اس بات کا. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ میری جو ہے سابق کولیگ ہیں شفا یوسف زئی, وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے کچھ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ان کے پاس گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جمہوری رویے میں ڈائلاگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو مذاکرات کے لیے مینڈیٹ لے کر بیٹھنا ہوتا ہے.
آپ روز کہیں جی ہم اڈیالہ جائیں گے نہیں تو مذاکرات کے لیے ہم نہیں آ رہے, ہم نے بانی سے یہ پوچھنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. تو جو لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں وہ ان پر اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر ان کو بٹھانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ فائنل جو کال تھی وہ ختم ہو چکی تھی, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے پاس جو فائنل کال کا بھی وہ جو سڑکوں کو گرم کرنے والا جو کارڈ ہوتا ہے وہ ایگزاسٹ کر چکی ہے. ابھی دوبارہ یعنی گدڑ بھبکیاں نظر آتی ہیں, بڑی ہلکے ان کے بیانات نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پرائم منسٹر کے اور اسپیکر کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جب ہم تحریک کا نام لیتے ہیں تو ہم حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ ہی اپنے ورکرز کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگتے ہیں, بلکہ بھاگتے کیوں, آپ بھاگ بھی نہیں پا رہے ہوتے. جو چند آپ کے جو ورکرز رہ جاتے ہیں وہ آپ کو بھاگنے تک نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے نا یہاں سے بھاگ نہیں پا رہا تھا, پھر نکلوایا اگلوں نے, پھر آپ وہاں سے نکلے, پھر جا کر آپ نے کہا پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچ گئے. پھر آپ نے دیکھیں آپ اپنے گریبان جا کے کبھی کہتے ہیں کہ جی گولی کیوں چلائی, یہاں پر 100 بندہ مار دیا ہے, تو لاش تو چھپتی نہیں ہے. دیکھیں جھوٹ کے سہارے اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اب عوام جو ہے نا وہ آپ کی حقیقت کو جان چکی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات کیا تھی, پہلے کہا جاتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہاں پر 99% پی ٹی آئی ہے جی, لیکن بات یہ تھی کہ بالکل پی ٹی آئی وہاں پر مقبول تھی, کیونکہ عمران خان صاحب کی باتیں تھیں کہ وہ کہتے تھے میں نیا پاکستان بناؤں گا, پاکستان کو دنیا کی عظیم ملک بناؤں گا, پاکستانی قوم جو ہے وہ خوددار بنے گی, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گی. وہ تمام باتیں وہ انہوں نے کی, لیکن جب دیکھا کہ جناب ملک اور جو ہے وہ نیچے چلا گیا. لیکن اب جو موجودہ جس کو یہ ہائیبریڈ سسٹم کہتے ہیں یہ ایک سکسیس سٹوری ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ تاریخی بھیج رہے ہیں, اور یہاں پر جو کنونشن سینٹر میں آتے ہیں بڑے بڑے لوگ اور وہ آگر بات کر کے جاتے ہیں, اور وہ بیسیکلی ان کا اعتماد موجودہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے اس کے اوپر ہے. اچھا مطلب چلے میں یہی میرا سوال ہی ایکچولی یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے, آپ بھی کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے یا نہیں ہے, یا آپ اسے ہائیبریڈ سسٹم نہیں مانتے؟ دیکھیں جی میں یہ بات کہوں گا کہ جی یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے, یہ نہ ڈکٹیٹرشپ ہے نہ یہ مکمل جمہوریت ہے. ٹھیک ہے مان لیا میں بات, لیکن کیا اس میں پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان جو زوال پذیر ہو رہا ہے؟ بڑا فیئر کوشچن ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ معاشی فرنٹ کے اوپر دیکھ لیں, بلومبرگ کی جو پروجیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جو داخلی اور خارجی سلامتی ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے کسی ملک کے لیے, آپ سے 10 گنا بڑا ملک جو ہے جس کے پاس جو ہے وہ دفاعی بجٹ بھی 10 گنا بڑا ہے, جس کے پاس ایکوپمنٹ رافیل ٹائپ کے جو ہے وہ جہاز تھے, تو پھر ہم نے جو کام کرنے کے لیے اپنی افواج کو رکھا تھا کیا نہیں کیا؟ اس کے بعد بھی ایڈیشنلی اگر وہ منرلز کے لیے کام کا ایس آئی ایف سی میں کام کر رہے ہیں, ایس آئی ایف سی کا 1 روپیہ بھی فوج کے پاس نہیں جانا. ٹھیک, فوج کے پاس وہی بجٹ ہے جو وفاقی حکومت منظوری دے گی. پھر اس کے باوجود اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر سکسیس سٹوری ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اچھا ایک لاسٹ نہیں تو حسن صاحب اگر یہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی, حسن بھائی اگر اس میں کوئی برائی نہیں تھی تو جب خان صاحب کے دور میں ہائیبریڈ نظام تھا تو اس وقت کیوں تنقید کی جاتی تھی کہ جناب یہ ہائیبریڈ نظام بنا دیا, یہ نہیں چل سکتا, اس طرح نہیں ہوگا, آپ کی آئین کی کتاب جو ہے وہ اس ہائیبریڈ نظام کو نہیں سپورٹ کرتی, یا تو پھر آئین میں بھی تبدیلی لے آئیے, کہہ دیجئے کہ اس ملک میں جمہوری نظام نہیں چلے گا, ہائیبریڈ نظام چلے گا. یہی نون لیگ اس وقت بیٹھ کے تنقید کرتی تھی. تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ تھا کہ اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور وہی کام جو ہے نا وہ کرتے تھے جناب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب. ابھی فرق یہ ہے, مطلب 2 سال تک کیا, اس کے بعد وہ اس نے جو ہے نا اس چیز سے ہٹ گئے. یہاں پر پرائم منسٹر کہتے ہیں جناب آپ یہ کریں اور وہ کرتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. ابھی جو فیلڈ مارشل گئے ہیں وہ پرائم منسٹر ساتھ لے کر گئے ہیں ان کو, اور اوبویسلی ناؤ ہی ریپریزینٹس نیشن آف پاکستان. جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ جو قوم ہوتی ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے. تو ہمارا ایک وکٹوریس جس نے ایک مارکا جیتا ہوا فیلڈ مارشل ہے, اس کو پرائم منسٹر لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹر کے پیچھے ہے, پرائم منسٹر سے آگے نہیں ہے. پرائم منسٹر سے آگے نہیں. بینت سلیم صاحبہ, اس سارے معاملے کے اندر پھر یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شفا نے بھی بات کی کہ پھر آخر کیوں مذاکرات کے لیے بیٹھے؟ آپ حکومت ریلیونٹ, آپ نے کہا نا بالکل ریلیونٹ ہو چکے ہیں, تو حکومت ان کو ریلیونٹ سمجھتی ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ورنہ نہ کرتے. حکومت ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی, وہ حکومت کی ٹائم پاس کر رہی تھی, مطلب وہ کیا کالج میں پڑھتے ہیں؟ میں نے آپ کو فیکٹ بتایا, یہ حکومت کی اسٹریٹجی تھی. بھائی ہر ایک کو حق ہے نا اپنی اسٹریٹجی بنانے کا. جیسے اگر عمران خان اسٹریٹجی کرتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ, 22 گھنٹے پہلے انقلابی بن جاتے ہیں, 22 گھنٹے کے بعد ترلا منتا پروگرام کرتے ہیں, وہ خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے. یہ حکومت کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ عمران خان اپنے خود کے کہے ہوئے کے اوپر 1 گھنٹہ
کھڑے نہیں ہو سکتے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ابھی یہاں پر کیا اپنے وہ جو سائنٹسٹ ہیں قدیر خان صاحب کی بات ہوئی, ہاں جی, تو عبدالقدیر خان صاحب کے بالکل ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ان کو یاد رکھنا چاہیے. اس پروگرام کے تھرو بھی ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کو یاد رکھ رہے ہیں, لیکن کسی نے بھی ان کی قدر نہیں کی, کسی نے بھی نہیں کی. اینڈ جب میں کہتی ہوں نا کسی نے بھی نہیں کی, تو جو سیلف پروکلیمڈ پاپولر لیڈر ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا. آئی تھنک سو وہ وزیر اعظم تھے when he passed away, ان کے جنازے پہ نہیں گئے, جا سکتے تھے, اسلام آباد میں ہی جنازہ ہوا تھا. اینڈ جسٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اسلام آباد میں H8 میں یا I8 میں ان کا جنازہ پڑا گیا تھا, اور وزیر اعظم اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں نا, کہیں اور تو نہیں رہتے. اس ٹائم پر عمران خان صاحب تھے, ایک چیز. تیسری چیز جو میں اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ہائبرڈ سسٹم کے بارے میں پوچھا. ہائبرڈ سسٹم کیا ہے؟ ہم یہ ٹرم بہت استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے, میرے اندر کی استانی بھی جاگ جاتی ہے. ہائبرڈ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیسیکلی دو ایلیمنٹس کو کمبائن کر کے ایک اچھا آؤٹ کم چاہتے ہیں. عمران خان کے ہائبرڈ سسٹم کو اس لیے تانے ملتے تھے کیونکہ جب انہوں نے اوتھ لیا, اوتھ لینے کے بعد چلیں یہ شور و غل میں پتہ نہیں چلا کہ ان کو کوئی پرائم منسٹر سلیکٹ کر رہا ہے اور وہ اسی کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, چلے کوئی بات نہیں. لیکن جب انہوں نے مرغے, کٹے, انڈے, آلو, جو اپنا پہلا انہوں نے اپنا پلان بتایا, تو اس کے اندر ان کی انکمپیٹنسی جھلکی. تو وہ تو ہائبرڈ بہت ہی ڈیزاسٹر تھا کہ کمبینیشن ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, وہ تو الٹا برا ہو رہا تھا. پھر جہاں جہاں وہ جا رہے تھے وہ پاکستان کے لیے برا نام کما رہے تھے, اور سارا کام اس ٹائم پر جنرل باجوہ کر رہے تھے. 3.5 سال میں کوئی اچھا کام نہیں کیا, کوئی اچھا کام نہیں کیا. کوئی خان صاحب کوئی ایک بھی 5 میں سے کوئی چیز, کون سا کام آپ بھی جرنلسٹ سے بتا دیں مجھے. نہیں, مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. کیا انہوں نے اچھا کام کیا؟ چلے وہ کلیم کرتے ہیں مثال کے طور پہ کووڈ. نہیں, میں بتا سکتا ہوں, میں بتاؤں. جی راوی صاحب سے پوچھ لیں. جی بتائیے حسن ایوب صاحب. جی دیکھیں, اچھا انہوں نے کیا جی کہ جس شخص نے NCOC ڈیزائن کیا کووڈ کا, ڈاکٹر توقیر شاہ, ان کو ہیلتھ میں لائے ایز اے سیکٹری, اور پھر پریشر آ کر اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. حالانکہ پوسٹنگ سے پہلے ڈاکٹر توقیر نے اعظم خان صاحب سے کہا تھا کہ جناب اگر مجھے لانا ہے تو پھر مجھے آپ نے جو ہے کام کرنے دیں, پریشر آئے گا تو مجھے کل آپ ٹرانسفر کر دیں گے. تو پھر وہی ہوا, 4 دن بھی ان کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا. ہاں, لیکن NCOC کا سارا کریڈٹ انہوں نے خود لیا. ٹھیک. اچھا میں اپنی بات مکمل کروں. جی کریں آپ. تو یہ جو شہباز سرکار والا ہائبرڈ سسٹم جس کو ہائبرڈ کہا جا رہا ہے, یہ ہائبرڈ نہیں ہے. Allow me to explain. Yes, I will tell you, and you're a logical person. You will be convinced by this logic. Go ahead. سب سے زیادہ سیٹیں کس کی تھی اس الیکشن میں؟ انڈیپینڈنٹ سنی اتحاد کونسل کی. چلیں, سنی اتحاد کونسل. اوکے, I take your take. نواز شریف صاحب آئے, وکٹری اسپیچ انہوں نے کی, انہوں نے کہا جس کی جتنی سیٹیں ہیں اس حساب سے حکومت بنائے. کھلی آفر تھی, ٹیلی ویژن کے سامنے, میرے کان میں تو آ کے نہیں بتایا, آپ کے بھی کان میں آ کے نہیں بتایا, سب کے سامنے آفر دی. پیپلز پارٹی کی پہلی چوائس کیا تھی؟ ہم PTI کے ساتھ مل کر کے حکومت بناتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ فیکٹ صحیح دے رہی ہوں. انکار کس نے کیا؟ کیونکہ کوئی شخص اڈیالہ میں تھا اور اس نے الیکشن نہیں لڑا, اور کیونکہ وہ وزارت عظمیٰ میں نہیں جائے گا تو وہ کسی اور کو بھی نہیں جانے دے گا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بنا لو. سو دس از ناٹ اے ہائبرڈ سسٹم, دس از اے نیسیسری سسٹم جو کہ آؤٹ آف نیسیسٹی بنا. بیکاز اگر کوئی بلی لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس آلموسٹ دیوالیے کی نہج پر اس ملک کی ناؤ کو کون آگے لے کر کے جائے گا, سو نون لیگ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم لے جاتے ہیں. سو دس از ناٹ اے ہائبرڈ سسٹم. وہ عمران خان والا 100% ہائبرڈ تھا. ایکچولی سمجھتی ہیں اٹ از سو سمپلسٹک, یہ واقعی اتنا سمپلسٹک ہے کہ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, انہوں نے کہا اچھا تم کر لو, پھر اچھا بھی ہے چلو پھر ہم دونوں رہ گئے, چلو ہم دونوں ہی باری لگا لیتے ہیں. یہ واقعی اتنا کمپلیکسٹیز آپ بتا دیں, یا آپ مجھے کنونس کریں گے یا میں آپ کو کنونس کریں گے. یہاں پہ میں بتاتا ہوں, یہاں پہ ہری جھنڈی لال جھنڈی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت میں. کس کو اپروول ملتی ہے, کون حکومت بنا سکتا ہے, کون نہیں بنا سکتا, پرائم منسٹر کون بنے گا, کون نہیں بنے گا, کس کو جو ہے وہ ٹک مارک ملتا ہے نہیں ملتا, ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں آپ کے خیال میں پاکستان پہلے ہوتا تھا. یہاں پہ پاکستان میں جتنے وزیر اعظم بنے ہیں, چاہے وہ ظفر اللہ جمالی ہو, چاہے بینظیر بھٹو ہو, نواز شریف ہو, شاہد خاقان عباسی ہو, ان کی فائل کہیں سے پروف نہیں ہوتی, بس وہ آپ کسی نے چوز کیا اور یوں کر کے بن گئے. ہوتی ہے, ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اچھا اب نہیں ہوتا, ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے, اب اس کی انٹینسٹی میں کمی آ گئی. شہباز شریف ایک مجبوری کے وزیر اعظم ہے, مجبوری ہے نا, مجبوری تھی. او یار کون بنے گا, کوئی نہیں بنا, اچھا شہباز شریف آ جائیں گے, آپ بن جائیں. اس ٹائم نہیں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں 2024 کے الیکشن میں. ہاں اس ٹائم پر مجبوری کے تحت بنے, کیونکہ بلاول نہیں لینا چاہتے. بلاول کہتے ہیں جی میں اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنوں گا. بھائی یہ تو وہ بیانات ہیں نا جو انہوں نے سامنے دیے, میں تو 1+1 کر رہی ہوں, میں کچھ اپنے پاس سے نہیں کر رہی ہوں. یہ اسی مجبوری میں نواز شریف بن جاتے ہیں. اگر اتنی مجبوری تھی تو نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے, وہ کیوں نہیں بنے؟ وہ نہیں بننا چاہتے ہوں گے کمزور وزیر اعظم, وہ کمزور وزیر اعظم اس ٹائم پہ نہیں بننا چاہتے ہوں گے. شہباز شریف ایک کمزور وزیر اعظم اس ٹائم پر 2024 کے شہباز شریف میں اور 2025 کے شہباز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت کمزور سے طاقتور ہو گئے. ایبسولوٹلی, کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کو پیچھے کر کے ایک ایڈمنسٹریٹو رول کو اس طریقے سے اپنایا
کہ وہ سب کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں, ایوری بڈی از ہیپی اینڈ دس از کمنگ میوچل. یہ بھی میں اگین 100% انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ بڑے بڑے اداروں کے حلقوں میں جائیں نا, جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں, کورٹوں کے ادارے ہوں, فوجیوں کے ادارے ہوں, جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں, آپ ان کے حلقوں میں جائیں نا تو رسپیکٹ اور ایڈمائریشن میوچل ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو بول دیا, اس نے کہا کمال, آپ تو کمال کر رہے ہیں. یک طرفہ محبت نہیں ہے. اچھا, the admiration, the respect is mutual. اچھا جی شفا صاحبہ, یہ اتنی جو محبت وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا لفظ تھا آپ نے, کیا فرمایا؟ ایڈمائریشن and respect. اینڈ رسپیکٹ, یہ دونوں طرف برابر ہے. تو یہ تو پھر بڑی اچھی جوڑی چل رہی ہے. اور اس کو انہوں نے کہا ہائیبریڈ نہ کہیں, یہ آفر کی گئی تھی پی ٹی آئی کو کہ بنا لیں حکومت, انہوں نے نہیں بنائی, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کسی سے, تو پھر ظاہری بات ہے یہی حکومت بننی تھی. پھر ایسا تو ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ آفر اس طرح سے کی گئی تھی کہ رزلٹ رات کو روک لیے گئے اور انتخابی نشان ان کے پاس تھے نہیں, کیمپین وہ بیچارے کر نہیں سکے. جس طرح سے بھی لولی لنگڑی قسم کی کیمپین انہوں نے کی, اس کے اوپر جتنی سیٹیں وہ نکال سکے وہ تو انہوں نے نکال لی. بعد میں ان کو جب اپنے نظریے کو بھی تو دیکھنا تھا ساتھ. اور یہ تو اچھا, آپ لوگ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے, نواز شریف صاحب مخلوط حکومت نہیں چاہ رہے تھے. ان سے ایک صحافی نے الیکشن کے دن یا الیکشن سے ایک دن پہلے شاید پوچھا کہ اگر مخلوط حکومت بنتی ہے, انہوں نے کہا نا جی نا, توبہ کریں توبہ. تو جہاں پر نواز شریف, جہاں وہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب آج بہت مضبوط ہیں, تو نواز شریف صاحب اتنے ہی کمزور ہو گئے ہیں جتنے شہباز شریف صاحب مضبوط ہیں. نواز شریف صاحب کا آج 2025 کا نواز شریف اور 2019 کے نواز شریف میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جو نواز شریف کے ساتھ ادھر عوام کھڑی ہوتی تھی, لوگ جاتے تھے, جو ایک ووٹر ان کا سپورٹ بیس تھی, آج وہ لوگ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنا بھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا, تھوڑا تو بھرم رہنے دیتے اپنے ایک بیانیے کا. تو وہ بھی ایک معاملہ ہے. اور کٹے وٹے تو آج بھی پنجاب کی حکومت بانٹ رہی ہے. ویسے وہ بھی بڑی خبر آئی تھی کہ ان کا بھی ایک پروجیکٹ آیا ہے. شفا ایک بات بتائیے, اگر اب اس کو ذرا دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ نواز شریف نہیں بنے, کچھ بھی ہے, وزارت عظمیٰ تو پھر بھی شریف خاندان کے گھر بھی آئی نا. بالکل پاور تو آئی, لیکن نواز شریف صاحب کا جو اس وقت کا بھی ایک بیانیہ تھا وہ آج بھی ان کے ذہن میں یا ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے. وہ واحد پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے جس نے 9 آرمی چیف لگائے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے بات. اور ایکسٹینشن کے معاملات ان کے ساتھ دیکھنے میں کبھی نہیں آئے. تو جہاں پر عمران خان صاحب کی اپنی سیاست کی غلطیاں بھی ہیں, وہاں پر نواز شریف صاحب کی بھی سیاست کی غلطیاں ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہا نا کہ بھئی ہم نے ایکسٹینشن دی اور ہم نے غلطی کی اور مجھ سے غلطی ہوئی. تو اسی طرح نواز شریف صاحب کا بھی ایک بڑا اسٹرانگ سالڈ بیک گراؤنڈ ہے کہ 9 آرمی چیف لگانے والا واحد پاکستان کا وزیر اعظم, جس سے کہ ایکسٹینشن کوئی لے نہیں سکا اور نہ اس نے کبھی کسی کو دی. اب آفر نہیں کی گئی یا مانگی نہیں گئی وہ الگ کہانی ہے, اس میں نہیں جاتی, لیکن ان کا اپنا ایک بڑا اسٹرانگ پوزیشن تھی جو کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو یا اپنے بھائی کو وزارت یہ شفا آپ نے کہا کہ مانگی نہیں گئی, آفر نہیں کی گئی, میں اس میں نہیں جاتی. آپ کے خیال میں کیا نہیں مانگی گئی کبھی نواز شریف صاحب سے ایکسٹینشن؟ مانگی گئی نا, تو پھر آپ یہ کریڈٹ دیں گے نواز شریف کو کہ انہوں نے انکار کیا, کھڑے رہے, نہیں انہوں نے کہا نہیں دی؟ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنا, میں وہی بتا رہی ہوں کہ ان کا ایک بہت ہمیشہ کا ایک اسٹرانگ سٹانس تھا جو کہ اوور دا ایئرز نظر آیا. وہ الگ بات ہے کہ ان کی لانچنگ کے اوپر یا ان کے سیاست میں آنے کے اوپر یا سیاسی طور پر ابھرنے کے اوپر لوگ سوال نکالتے ہیں کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے آئے یا جو بھی تھا, لیکن وہ پاکستان میں شاید ہر لیڈر کے اوپر ہی آتا ہے, اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. لیکن ان کا اپنا ایک ذاتی ایک تھا سٹانس جو کہ اینٹی ایکسٹینشن بھی تھا اور وہ سول سپریمیسی میں بلیو کرتے تھے. انہوں نے وہ چیز کھو دی ہے اب. خود امپورٹنٹ پوائنٹ, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریکس میں جانے سے بالکل پہلے شفا یوسف زئی صاحبہ نے فرمایا کہ سول سپریمیسی کا جو ایک ریوارڈ تھا, یا یہ کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں ریزسٹ کرتے ہیں اس چیز کو, ناؤ دے ہیو لاسٹ اٹ, اب وہ ختم ہو گئی یہ بات. تو حسن ایوب صاحب, اب واقعی حالات چینج ہو گئے. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی, بینش نے بھی یہ فرمایا کہ 2024 کا جو شہباز شریف تھا وہ ایک مجبوری میں آیا ہوا شہباز شریف تھا, وہ ایک نسبتاً کمزور تھا, لیکن اب وہ مضبوط ہیں, اب ہر جگہ ان کی تعریف ہوتی ہے اور دونوں طرف سے رسپیکٹ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے برابر ہے. آپ بھی یہی بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں بینش کی بات جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس پر میں اس کی طرف جاؤں گا زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا جو موجودہ جو سربراہ ہیں فوج کے, فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر, یہ کن کی چوائس ہیں؟ پہلا کوشچن تو یہ ہے, کیا یہ شہباز صاحب کی چوائس ہیں یا یہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہے. ٹھیک ہے, میں کنفرم آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اچھا. اور نواز شریف صاحب کے پاس انفارمیشن یہ تھی کہ جناب ایک حافظ قرآن بھی ہیں
اور سینئر موسٹ ہیں. اور کیونکہ جنرل فیض حمید اپنی کوشش کر رہے تھے, سب کو معلوم تھا کہ وہ دنیا کو فیض یاب کرتے رہے ہیں, پھر ان کی جانب سے پیغامات بھی آ رہے تھے نواز شریف صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ اپنی لائلٹی بھی ان کی طرف جو ہے وہ سوئچ کرنے کے حوالے سے وہ یقین دہانیاں کروا رہے تھے. یہ تمام کی تمام, اور ایک پیغام جو ہے وہ جنرل باجوہ کا آ رہا تھا کہ مجھے جو ہے ایکسٹینشن دے دیں, چاہے 6 مہینے کی دے دیں, چاہے 1 سال کی دے دیں. مطلب یہ تمام چیزیں جب ہو رہی تھیں, وہ کسی قسم کا جو پریشر بھی آ رہے تھے, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں پتہ کس نے برداشت کی؟ وہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے تھے اس بات پر. تو نواز شریف صاحب جب جو کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر وہ شہباز صاحب کی اتنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کو تبدیل کرا سکیں. اور میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر وہ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں اور ملاقات ہو چکی ہے, شہباز صاحب چلے گئے اور دوبارہ وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور وہ شہباز صاحب جو ہے وہ اب ملنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں, تو آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی نا وہ نواز شریف صاحب کے پاس جا نہیں سکتے ملاقات کے لیے. اچھا, یہ وہاں پر ایک سسٹم ہے فیملی کے اندر, ایک ڈسپلن ہے. وہ والد ہے, یہ بیٹا ہے, اس اتنا فرق ہے, احترام کا اتنا فرق ہے, اچھا, پوزیشن کا اتنا فرق ہے, اور بالکل پیار بھی ہے. ایسا نہیں ہے, نواز شریف صاحب بھی اپنی جو ہے نا وہ جان نچھاور کرتے ہیں شہباز صاحب کے اوپر. تو جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ وہ جناب نواز شریف سائیڈ لائن ہو گئے, شہباز صاحب آگے, تو آج حقیقت میں پنجاب میں بھی جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے, اور مرکز میں بھی نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہے. تو یہ کسی کو جو غلط فہمی ہے, یہ جو خالی ٹی وی کے اوپر ہونے والی باتیں ہیں, گفتگو ہے, ان باتوں کو جو آپ چھوڑ دیں. ہاں, شہباز صاحب کی جو ان پٹ ہوتی ہے ریجڈنس نہیں ہے اتنی, مطلب جب بات کو سمجھائیں میاں صاحب کو, وہ کسی بات پر ہیں تو قائل کرتے ہیں اور وہ قائل ہوتے ہیں. یہ ایک بیسکلی جمہوری سسٹم ہے, فیملی بھی ہے, اور لیکن جمہوریت بھی ہے. کئی باتوں کے اوپر میاں صاحب نے اپنے فیصلے تبدیل کیے شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر, سمجھانے کے اوپر. ٹھیک, یہ بین سلیم صاحبہ جو ہے اس بارے میں بڑی انسائیڈ نالج رکھتی ہیں, میں ان سے اس بارے میں پوچھتا ہوں, یہ ایسے ریلیشن شپ ہے دونوں بھائیوں کے بیچ میں, مطلب اس سے تو پھر بڑے میاں صاحب از آل ان کنٹرول, تو سارا پیچھے مین بیہائنڈ بوتھ دا گورنمنٹس پہ تو نواز شریف صاحب ہے. پرسنلی یس, پروفیشنلی نو. اچھا, پروفیشنلی ایز اے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان سے ڈسکس ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر خود کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک سو ہونا بھی ایسا چاہیے ایک اسلامی جمہوریہ ریپبلک آف پاکستان میں, اور ایک جتنی بھی ڈیموکریسی ہے اس میں ہونا بھی ایسے چاہیے. تو پرسنلی اپنے بھائی سے جو چیزیں ڈسکس کرنا ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. جس طرح سے اس بارے میں بہت میمز بنائی جاتی ہیں, اس بارے میں بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی جنگ کے دوران جو پاکستان اور بھارت کی ہوئی اس کے اندر نواز شریف کا بیان نہیں آیا یا نواز شریف کدھر تھے, لیکن خبروں کی مانیں اور رپورٹس کی مانیں اور مصدقہ خبر کی مانیں تو وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی تھے, جو بڑی میٹنگز ہو رہی تھیں اس کا وہ حصہ تھے. بٹ فیصلہ تو آف کورس پرائم منسٹر کو لینا چاہیے. آپ کو سن کے کیسا لگے گا کہ جی فیصلہ نواز شریف صاحب نے لیا اور پرائم منسٹر, مجھے تو سن کے یہ اچھا نہیں لگے گا. تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ایز اے برادر ایک رسپیکٹ کا لیول ہے, ڈسکشن ہوتی ہے جو کہ ہر فیملی میں ہوتی ہے, ہر نارمل گھر میں ہوتی ہے. آپ اپنے بھائی سے نہیں ڈسکس کرتے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن شو کیسے کرنا ہے, شو کے اندر کیا کانٹینٹ ہوگا, وہ تو obviously میں اپنا شو کبھی اپنے بھائی سے ہاں تو ایگزیکٹلی وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا, وہ تو اس کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو شہباز شریف صاحب از ٹیکنگ آل دا کالس اینڈ آل دا شاٹس, یس, لیکن وہ گائیڈنس ضرور لیتے ہیں. اب آ جائے جی پنجاب کے اوپر, کیونکہ مریم نواز کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے پارٹی کے, ان سے پوچھتے ہیں جی پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہے نا, وہ بھی رول ہے, دوسرا والد والا رشتہ بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے میاں صاحب کا, تو انہی کا سے بہت مشاورت ہوتی ہے. جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کنسلٹیشن ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن فیصلہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہی کرتے ہیں. اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی بات کریں تو ان کے ساتھ ہر جگہ پہ گائیڈ لائن نواز شریف کی ہے, ان کے ساتھ ہر جگہ پہ گائیڈ لائن استاد محترم جو پرویز رشید صاحب ہیں ان کی ہے. پرویز رشید صاحب از دا رائٹ ہینڈ آف نواز شریف صاحب, ناٹ فرام ناؤ, فرام ایجز. سو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی گائیڈنس موجود ہے. یہ جس طریقے سے الیکشنز کا رزلٹ آیا جو کہ ایک بڑا مکس رزلٹ تھا, اور نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ بہت جگہوں پہ کوسچن ہوئی, رائٹ, اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وہ خطے کے سینئر ترین لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, بڑی پڑھی لکھی اور بڑی لاجیکل بات کر رہی ہوں, اگر کسی نے نہیں ماننی تو ان کی اپنی مرضی ہے, ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اون اوپینین, لیکن میں فیکٹس کی بات کر رہی ہوں. ایک ایسے شخص کو جو کہ ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, ایک ایسا شخص جس نے نظریاتی بنیاد کے اوپر اتنا لاس برداشت کیا ہے, پرسنل پروفیشنل, اور ایک ایسا شخص جس نے تمام تر لاس کے باوجود فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بولا, اتنے تمام تر لاس کے باوجود وہ کسی سپریم کورٹ اور کسی ادارے کے پاس نہیں گئے کہ جی ساڈے نال گل کر لو, کیا لوگ ہیں مجھے جیل سے نکالنے کا, ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور وہ ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ اس پورے پروسیس میں نہیں ملی جو کہ خطے کے سینئر ترین پولیٹیشین کو ملنی چاہیے. سو اس پورے سینیریو میں یہ نواز شریف کے لیے فیزیبل تھا ہی نہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ پر بیٹھتے. اٹ کین بی ہز چوائس, اٹ کین بی دا چوائس آف دا پارٹی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پوائنٹ پر
یہ معاملہ اخباروں میں اشتہار دیکھ کر کے نواز کو نواز دو، نواز شریف وزیر اعظم، یہ جو پوری کیمپیننگ تھی یہ جس نے بھی ڈیزائن کی اور جس طریقے سے بھی یہ چلی، یہ ضرور فائر بیک کی ہے، اس کے اوپر آپ ضرور کوسچن کر سکتے ہیں. لیکن نواز شریف کی ڈیسیجن کہ ان کا سیاسی رول کا جہاں نواز شریف جہاں پر نواز شریف چاہیے ہوتے وہاں پر ہوتے تو ہیں. آئینی ترمیم کے ٹائم پر وہاں پہ تھے، جنگ کے ٹائم پر وہاں پہ تھے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پہلے میرے ساتھ مذاکرات کرو گے. جنگ کے ٹائم پہ میں ان کا بیان نہیں کوئی نظر آیا نا، مطلب جنگ کے ٹائم پہ جہاں چاہیے تھے وہاں پہ نہیں. شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، پرائم منسٹر. آپ کو پرائم منسٹر کا بیان چاہیے کہ آپ کو نواز شریف کا بیان چاہیے؟ نواز شریف سارا کچھ تو نواز شریف رن کر رہے ہیں تو مجھے نواز شریف چاہیے، ظاہری بات ہے. شہباز شریف سے زیادہ تو نواز شریف ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن ایوب نے فرمایا کہ جناب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. ملک کا پرائم منسٹر بول رہا ہے، ان کی بیٹی جو کہ پنجاب کی نواز شریف صاحب کا عہدہ زیادہ بڑا ہے کہ شہباز شریف کا؟ اگر دیکھا جائے ملک کے اعتبار سے تو آف کورس شہباز شریف. تو پارٹی کا صدر کون ہے؟ وہ تو نواز شریف ہیں. تو پارٹی تو ملک نہیں چلا رہی نا. پارٹی ملک کی چلا رہی، پارٹی ملک تھوڑی چلا رہی ہے، پرائم منسٹر ملک چلا رہا ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ ہی ہے تو ہے، لیکن وہ آپ اس کو پارٹی کے ملبوئے ڈال دیں گے. منموہن سنگھ جب انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، بھارت کی بات نہ کریں. میں یہ نحوست والے لوگوں کی بات ہی نہیں کرنا چاہتی. بھارت کیا پدی کا شوربہ، آپ مودی کی بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے، پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے، چلے میں اس طرح کر لیتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے، who was calling the shots؟ آصف علی زرداری. تو آصف علی زرداری صاحب کا کیا بیان آیا؟ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں پوچھتا. نواز فوبیا سے ہی لوگ باہر نہیں نکلتے. وہ ملک کا صدر ہیں. نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پارٹی کے اس وقت ملک کے شارٹس کون چلا رہا تھا؟ آصف علی زرداری، not یوسف رضا گیلانی. آصف علی زرداری. 2025 has changed, it's a change پاکستان. It's a change پاکستان. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تبدیلی کو لوگ اچھے طریقے سے کیوں نہیں ایکسپٹ کریں. نواز شریف بولے تو آپ لوگ ہی بولیں گے کہ دیکھا کیا حق ہے، ایک ایم این اے ہیں وہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں. اب جب میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں، ایم این اے کو مختلف میٹنگز میں بٹھاتے ہیں نا، چیئر کرواتے ہیں اس سے. تو اگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ہیں اور وہ موجود ہیں تو اس کے اوپر بھی دقت ہو رہی ہے کہ اچھا فیصلہ کون کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے لیے بہتر آپ نواز شریف کو بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں، جہاں ضرورت ایکچولی ہونی چاہیے. تو اثاثے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر وقت اثاثوں کو استعمال کرتے ہیں. اثاثوں کو اثاثوں کو جب آپ کو رافیل چاہیے ہوں گے آپ تبھی نکالیں گے نا، کہ ایویں نکال کے آپ مارتے جائیں گے. کیا کریں گے؟ اسٹریٹجی ہے، نون لیگ کی اسٹریٹجی، ان کی سیاسی اسٹریٹجی ہے. ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس، انہی کے پاس تھے نا. تو جو بھی نکالے گا، اگر ہمارے پاس بھی ہوں گے، نہیں ہمارے پاس رافیل نہیں ہے. ارے اگر ہوں گے تو ہم کیا ایسے ہی ان کو نکال دیں گے؟ اثاثوں کو وقت پر استعمال کیا جاتا ہے. جی نواز شریف صاحب اثاثہ ہیں، اثاثوں کی قدر کرنی چاہیے. جب ضرورت پڑے گی ان کو نکال لیا جائے گا، ورنہ جیسے وہ جتنا چاہیں گے اتنا ہی گائیڈ کریں گے ملک کو. جی ایسا ہی ہے. نواز شریف صاحب کو نہیں دیکھیں، ایک میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، قومی لیڈر کا درجہ تو ہے نا. مطلب جو ان کے فالوورز ہیں وہ تو ان کو مانتے ہیں قومی لیڈر. ابھی انہوں نے بھی کہا کہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، تو 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر اتنی زیادہ انوالومنٹ ہے تو کیا ان کا اپنا کوئی ووٹر سپورٹر، ووٹ بینک کوئی نہیں ہوگا جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ بھائی مودی کو وہ بھی تو ایک ٹویٹر پہ اپنے بیان میں کوئی چپیٹ تو رسید کریں؟ ان سے نہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوگی. تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، چاہے آپ فیصلوں میں جتنا بھی کیوں نہ موجود ہوں. ایک سیاستدان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا. کیمپین میں وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہی ہے، اپنے مینیفیسٹو ہی بتاتا ہے. تو اس نے اپنا مینیفیسٹو ہی بتانا ہے. مطلب وہاں پر اگر بیٹھ کر مودی پاکستان کو للکارتا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں باتیں کرتا ہے الٹی سیدھی، تو آپ نے بھی تو بے شک آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک الگ لیول آف ایکسیپٹیبلٹی ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے نا، پارٹی تو میاں صاحب کی ہے، بڑے میاں صاحب. تو جو بندہ ہے وہ بات چیت بھی ان سے سنتا ہے، انہی سے لیتا ہے جو بھی مشورے ہیں، جو بھی سجیشنز ہیں، ایڈوائس ہے. تو پھر ان کا بیان آنا بہت ضروری تھا میرے خیال میں. ٹھیک بہت شکریہ شفا یوسف زئی صاحبہ، بینی سلیم صاحبہ، حسن ایوب صاحب بہت شکریہ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں کامیابی ملی تو یہ امید کی جانے لگی کہ 20 جنوری 2025 کو جب وہ بطور صدر حلف اٹھائیں گے تو دنیا کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. حلف اٹھاتے ہی جب وائٹ ہاؤس کی طرف سے فیصلے سامنے آنے لگے تو پہلے سرگوشیاں شروع ہوئیں اور پھر لوگوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو رہے ہیں. امریکہ کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. بڑے پیمانے پر تارکین وطن کو جہاز بھر بھر کر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کے ممالک میں واپس بھیجا گیا. ٹیرف پالیسی سے ساری دنیا ہل کر رہ گئی. یو ایس ایڈ کے بجٹ میں بڑی کٹوتی کی گئی. یوکرین کی جنگ آج بھی جاری ہے. غزہ کی صورتحال سب کے سامنے ہے. جو تباہی اسرائیل کی طرف سے کی گئی اور جس طرح بچوں کا قتل عام کیا گیا اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. سب کچھ ہونے کے باوجود امریکہ کی مجرمانہ خاموشی نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ تعلیم کا شعبہ بھی ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں کی زد میں آئے گا. ابھی صدر ٹرمپ کو حلف اٹھائے 100 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ 21 اپریل کو ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر نے کمیونٹی کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے اربوں ڈالرز کی وفاقی گرانٹس کو منجمد کرنے کے اقدام کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا کیونکہ وہ اس کو غیر قانونی اقدام سمجھتے تھے.
وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اسے کارروائی کرنا پڑی کیونکہ ہارورڈ یونیورسٹی اسرائیل مخالف جذبات سے نمٹنے میں ناکام رہی۔ یہی سمجھا جاتا رہا کہ وائٹ ہاؤس انتظامیہ اور امریکن یونیورسٹی میں یہ معاملہ طے پا جائیں گے اور چیزیں آگے بڑھ جائیں گی، لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ نے غیر ملکی سٹوڈنٹس کے ویزے روکنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر سب کو حیرانگی ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی یونیورسٹیز گلوبل ولیج کا ایک نمونہ ہے جس میں دنیا کے ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والوں کو امریکی نظام اور کلچر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، امریکیوں کو دوسرے ممالک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے سفارت خانوں کو کہا ہے کہ جو طالب علم بھی امریکہ کے ویزے کے لیے درخواست دے اس کی سوشل میڈیا پروفائل کی جانچ کا عمل مزید وسیع کیا جائے اور امریکی ایمبیسیز ویزے کے خواہشمند طلبہ کے لیے مزید اپائنٹمنٹس جاری نہ کریں۔ اس ساری صورتحال میں طلبہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ امریکی صدر کا خیال ہے کہ امریکہ کے کچھ اداروں نے یہود مخالف رویے کو فروغ دیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے سینکڑوں طلبہ کے ویزے منسوخ کیے، کچھ کو حراست میں لیا گیا کیونکہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے فلسطین حامی مظاہروں میں حصہ لیا۔ ویزے منسوخ اور گرفتاریوں کے بعد اب غیر ملکی طلبہ کے لیے ویزوں کا حصول بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے بیورو چیف ہم نیوز نارتھ امریکہ موئز سعد صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ موئز صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ بہت سخت اقدام جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صرف ہارورڈ یونیورسٹی تک جو ہے وہ معاملہ صرف رکے گا، لیکن یہ تو اکراس دا بورڈ تمام جو فارن اسٹوڈنٹس جو امریکہ میں پڑھتے ہیں وہاں تک معاملہ چل رہا ہے۔ جی منصور صاحب، پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں امریکہ جن چیزوں میں قیادت کر رہا ہے وہ صرف فوجی طاقت نہیں ہے، سماجی طاقت نہیں ہے یا معاشی طاقت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت اس کی تعلیمی ادارے تھے، اور یہ بنیادی کور پہ یعنی ایک مرکز پہ، یہ دل پہ حملہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور خاص طور پہ ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا میں سب سے معتبر نام اگر ہم دیکھتے ہیں آکسفورڈ کا ہے، پھر ہارورڈ کا ہے، اس طرح کے جو نام ہیں، اور اس میں اس طرح اقدام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے چند دنوں پہلے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ان جو فلسطین کے حوالے سے جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں میں خود شریک ہوا ہوں، کئی مرتبہ رپورٹنگ کی ہے، اور جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ صہیونی جذبہ صہیونیت کے خلاف ہے یا اس اینٹی سیمیٹزم ہے، یہ بالکل ایک فضول بالکل الزام ہے، اس لیے کہ اس میں خود جو ہے میری ان طالبات سے ملاقات ہوئی ہے جو یہودی ہیں اور جنہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا، حصہ لیا ہے انہوں نے، تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا یہ اٹیک تھا۔ پہلے یہی سمجھا گیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی تک محدود رہے گا، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں تو آپ کو 6,800 طلبہ، ان کو تو ایک نہ صرف ان کے پیسے روک لیے گئے، پہلے $2 ارب اس طرح روکے گئے، اس کے بعد آج ہی جو ہے وہ ایک نیا قانون بھی جو وزیر صحت کی جانب سے $60 ملین وزارت صحت کی جانب سے دیا جاتا تھا، وہ بھی روکنے کا اعلان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 30 ایسے پروگرام تھے جس میں $200 ملین جو ہے وہ ملتے تھے، وہ پروگرام بھی جو ہے وہ روک دیے گئے۔ ان کو کہا گیا کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں گے۔ پہلے تو شرط یہ ہوئی کیونکہ شاید یہ اناپرستی ہے، کیا ہے، پہلے مانگا گیا کہ 5 سال کے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریکارڈ دے جو ہے غیر ملکی طلباء کے، اور یہاں ظاہر بات ایک جامعات کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے اور بہت ایک پاورفل یہ ادارہ سمجھا جاتا ہے امریکہ کی سوسائٹی کا ایک بہت حصہ، تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کیا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ ہے کیا، کس طرف جائے گا، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب کا دورہ، عرب خلیجی ممالک کے دورہ کر کے آتے ہیں، تو دوسری طرف جو ایسے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو اینٹی سیمیٹزم، بالکل ایک ایسا فضول الزام، کیونکہ جو اسرائیل کی جو زیادتیاں جاری ہیں اس پہ پوری دنیا، اب تو یورپ کھل کے بات کر رہی ہے، تو اس پہ اسٹوڈنٹس بھی اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، تو یہ بنیادی سوچ پہ پابندی لگانا کر لگتا ہے کہ جیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی چیز کے خلاف۔ تو مجھے تو امید یہ ہے کہ یہ بیک فائر کرے گا، لیکن ابھی بہرحال اس وقت 6,500 سے زیادہ طلبہ پریشان ہیں۔ صدیق صاحب، اس میں اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں، اس سے پہلے ٹیرف کے معاملے کے اوپر بھی ابتدائی طور پہ جب انہوں نے اعلان کیا مختلف ممالک کے حوالے سے کہ جناب ان کے خلاف جو ہے یہ ٹیرف کی ایک وار جو سٹارٹ ہوئی، لیکن اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایک ہم نے تبدیلی دیکھی، بہت سی چیزوں کے اوپر اس نے یو ٹرن لیا اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر جو ویزاز کے حوالے سے بات آ رہی ہے یا ہارورڈ یونیورسٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہفتوں کے اندر یا مہینوں میں اس کے اوپر بھی ایک بڑا یو ٹرن لے سکتے ہیں یا بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امید تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ شاید دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کئی محاذوں پہ پھنسایا ہوا ہے، وہ ایک انسان ہے، کوئی جن نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کے جو لوگ موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کیبنٹ ہے
उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं। तो इस तरह के लोग जो टैटूज बनाए जिन्होंने सलीबी जंग के, तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस मौके पे शायद फायदा उठाना चाहते हैं। यानी आप देखें ना कि इसराइल कोई ये अमेरिका थोड़ी है यहाँ, बल्कि यहाँ पे तो ये बहस की जा सकती है कि अमेरिका के खिलाफ बात करना आपको आसान है टीवी पे, लेकिन इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स में जज्बात हैं, मैंने खुद मैं बता रहा हूँ कि नहीं, ये ऐसे एक चीज मैंने जिंदगी में पहली मरतबा यहाँ देखी थी कि इस तरीके से स्टूडेंट्स बाहर निकले। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया, हार्वर्ड में गुज़िश्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा इंडिया पाकिस्तान पे। इस तरह के डायलॉग करने वाले लोग हैं तो इनकी सोचों पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो एक बुनियाद पे हमला है। तो इसके लिए तो बहरहाल हो सकता है कोई और जद्दोजहद उठे। कम से कम यहाँ के जो 30-70% स्टूडेंट्स हैं उनमें भी मैं देखता हूँ जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको तो ये नहीं टच कर सकते। वो भी बहुत ज्यादा, अभी मैं एक मुसलमानों के इज्तिमा से आ रहा हूँ जिसमें तकरीबन 30,000 लोग थे, 25 इसमें 40 से 50% जो है ना वहाँ नौजवान मौजूद थे जिनमें जज्बात मौजूद है। वो यहूदियों से नफरत नहीं करते हैं बल्कि वो जो है वो इसराइल के मजालिम से नफरत करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि फायर बैक करेगा और करना चाहिए, और अगर नहीं करता मंसूर साहब तो ये आप ये समझ लें कि ये जो अमेरिका के एक बुनियादी कोर है या अमेरिका का एक बुनियाद है उस पर ज़र्ब है। जैसे इंडिया में जो तमाशा मच रहा है वही तमाशा मचेगा। एक ऐसा मुल्क हो जाएगा जिससे लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। वरना खुद सोचें कि खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त 140 ममालिक के लोग मौजूद हैं जो सफीर हैं, ये अमेरिका के सफीर बन के जाते हैं। इसमें से अमेरिका मुखालिफ जज्बात लोग नहीं रखते हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है उसके खिलाफ बात करते हैं, अमेरिका की जो खामियां हैं उसको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखते असद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ नॉर्थ अमेरिका हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।